बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। इस हंगामे में, इस गहमा गहमी में, नाअहलियों के इस दौर में जो तलवारें गिरनी हैं, उसमें अब बराह रास्त डील होगी नवाज़ शरीफ साहब के दरमियान और इमरान खान साहब के दरमियान। लेकिन अगर ये डील ना हुई तो इमरान खान साहब का नंबर कौन सा होगा, ये हमें बताया इसहाक डार साहब ने। और साथ ही वो गुर की बात बता रहे हैं पीटीआई के मेंबरान को, यानी जो उनके अरकान असम्बली हैं, चाहे वो कौमी असम्बली के हों या सूबाई असम्बलियों के लिए, कि वो किस तरह से नाअहली से बच सकते हैं। और पीटीआई एक तरफ तो जलसे करने जा रही है, एक तरफ इमरान खान साहब 9 हलकों से इंतखाब लड़ने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो 9 के 9 हलकों में इलेक्शन रुकवाना भी चाह रहे हैं। और सियासत पॉइंट स्कोरिंग तो इसी तरह होती है। और FIA ने बड़ा जो है ना भरपूर तरीके से कार्रवाई शुरू कर दी है, जो कि खौफनाक है, पीटीआई के लिए ख़तरनाक भी है, अलार्मिंग भी है, क्योंकि उसके बड़े दूररस नताइज निकलेंगे। और पाकिस्तान दुश्मनी में मतलब सियासत के लिए पाकिस्तान दुश्मनी में तमाम हदें अबूर करने की रिवायात को फिर बरकरार रख रहे हैं पीटीआई के लोग। और मुझे समझ नहीं आती कि आरिफ अलवी साहब से जो नाराज़ लोग हैं वो इमरान खान साहब से किस तरह खुश हो सकते हैं। और जनाबे वाला पंजाब में क्या चल रहा है, हम इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो सबसे अहम बात यह है कि डील जो होनी है वो अब नवाज़ शरीफ साहब और इमरान खान साहब के दरमियान होनी है। तो ख़बरें ये आ रही हैं कि इमरान खान साहब कुछ रिटायर्ड लोगों को भिजवा रहे हैं नवाज़ शरीफ साहब के पास, अपने लिए NRO मांग रहे हैं। तो क्या नवाज़ शरीफ साहब उन्हें NRO देंगे? बड़ा अहम सवाल है। इमरान खान साहब NRO ये मांग रहे हैं कि आप इलेक्शन थोड़ा अर्सा के लिए पोस्टपोन कर लें, आगे ले जाएं, मैं उसके लिए एग्री करता हूं, आपको टाइम देने को तैयार हूं, लेकिन मुझे नाअहल ना करवाएं, ये मेरी नाअहली के लिए कोर्ट्स में ना जाएं। अच्छा, नाअहली क्यों होनी है? कोर्ट्स में एक वो मिसाल मौजूद है। और अगर ये डील नहीं होती, अभी तो इस पर नज़र नहीं आ रहा कि ये डील होगी, लेकिन अगर ये डील नहीं होती तो फिर इमरान खान साहब भी नाअहल हो जाएंगे। और आज इसहाक डार साहब भी इस मौजू पर बोले और उन्होंने कहा है कि ना ताहयात नाअहल होने वालों में इमरान खान साहब का नंबर चौथा होगा। चौथा इस तरह से कि इमरान खान साहब से पहले नवाज़ शरीफ साहब हुए हैं, जहांगीर तरीन साहब हुए हैं और फैसल वाडा साहब हुए हैं। तो इन तीनों के बाद उनका ख्याल यह है कि अगला नंबर जो है इमरान खान साहब का आएगा। अच्छा, खुद उनके लीडर्स ये बता रहे हैं कि आइन में ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं है, ताहयात नाअहली की मौजूद नहीं है, लेकिन चूँकि अब रिवायत बन गई है अदालतों के ज़रिए, और हमारी अदालतें तो वो हम कहते हैं ना कि रीराइट करने का भी इख्तियार है, ना सिर्फ इंटरप्रिटेशन का इख्तियार है उसकी तशरीह का, बल्कि वो कोई नई चीज़ भी शामिल कर लें। जैसे अभी आपने पिछले दिनों ट्रस्टी वज़ीर आला और ब्लैक लॉ डिक्शनरी के हिसाब से के हवाले से वो जो है डिसीजंस करना, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। तो ताहयात नाअहली भी उसी की एक मिसाल है। लेकिन अब बातें ये हो रही है कि इसके साथ साथ दूसरी सूरत ये आ रही है कि इमरान खान साहब को बचाने के लिए नवाज़ शरीफ साहब की जो ताहयात नाअहली है उसको ख़त्म कर दिया जाए। अच्छा, फैसल वाडा साहब भी इतना मैटर नहीं करते इस बड़े पॉलिटिकल सीन में ना, और जहांगीर तरीन साहब भी वो नो डाउट एक अच्छे प्लेयर हैं सियासत के भी, और सियासतदानों को उन्होंने मुख्तलिफ मौक़े पर बड़ा सपोर्ट किया है। इमरान खान साहब को देख लें, दूसरे ग्रुप्स को भी सारा वो रहा है उनका मामला। लेकिन यह है कि वो मेन प्लेयर नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर बनने के कैंडिडेट हों या इस हवाले से हों। इसमें इस वक्त मौजूद हैं इमरान खान साहब, और उनकी अपोजिशन में ज़ाहिर है नून लीग होगी। वो अगर नवाज़ शरीफ साहब की ये नाअहली वाला मामला ख़त्म हो जाता है तो वो मुमकिन तौर पर फिर उम्मीदवार होंगे, वो सामने मौजूद होंगे मैदान में। तो ये अब उनकी डील चल रही है, वो अपने लिए NRO मांग रहे हैं और साथ लालच दे रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब की भी ताहयात नाअहली ख़त्म कराई जा सकती है। तो क्या इमरान खान साहब के ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं, क्या इमरान खान साहब के पास ऐसे ज़राए हैं कि वो ऐसी कोई ऑफ़र दे सकते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब की ताहयात नाअहली भी ख़त्म हो जाए? वैसे तो जब अदालतों में जाना है, और वैसे जो हम कहते हैं लाडले वाला एक कॉन्सेप्ट सुनने में आ रहा है और बार बार जिक्र होता है, जिसका नज़र भी आता है बहुत सी चीज़ों में, और फिर अदालती फ़ैसले में अब तो ये शामिल हो गया ना कि अगर प्रीवियस जो फ़ैसला था वो अनकॉन्शियसली गलत हो गया है तो अब कॉन्शियसली उसको ठीक कर दिया जाएगा। जिस पर मरियम बीबी फरमाती थी कि पहले गलत फ़ैसले भी जो हैं वो इमरान खान साहब के हक़ में दिए गए, और अब जब वो दुरुस्त किए जा रहे हैं तब भी वो इमरान खान साहब की फेवर में जा रहे हैं। तो बहरहाल ये तो मामला चलता रहेगा, इस पर किसी को भी एतराज़ जो मर्ज़ी हो, लेकिन फ़ैसला, फ़ाइनल फ़ैसला जो है, फ़ाइनल अथॉरिटी जो है वो अदालतें ही हैं। अच्छा, एक तरफ तो हमें इमरान खान साहब के बारे में मैं सवाल उठा रहा हूँ कि वो कैसे ये सोच सकते हैं या कैसे वो कह सकते हैं
کہ یہ نااہلی دوسری صورت میں ختم ہو سکتی ہے نواز شریف صاحب کی. تو اسحاق ڈار صاحب فرما رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی جو ہیں وہ پارٹی ممبرشپ سے اگر استعفیٰ دے دیں تو وہ نااہلی سے بچ جائیں گے، کیونکہ یہ نااہلی جو ہے وہ صرف پارٹی پر کی ہونی ہے. تو اسحاق ڈار صاحب آپ کون ہوتے ہیں بتانے والے؟ آپ نے تو سمپلی جو آئین کی کتاب ہے ممکن ہے وہ پڑھا ہو، یا آپ کو کسی وکیل نے گائیڈ کر دیا ہو. جناب والا یہ سارے فیصلے عدالت میں ہونے ہیں، ہماری سپریم کورٹ میں ہونے ہیں، تو آپ وہاں جو مرضی لکھا ہو اس کی تشریح جو ہونی ہے وہ اعلیٰ عدالتوں نے کرنی ہے، اور جو وہ کریں گے وہ ہو جائے گی. اس میں کسی کی طرف سے بھی کسی کا کوئی خاص رول نہیں ہو سکتا ان کے علاوہ. اچھا، دوسری چیز یہ ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی نے جلسے کا بھی اعلان کر دیا ہے. لوگ یوم پاکستان منا رہے ہوں گے تو وہ پتہ نہیں یوم آزادی، ہم تو یوم آزادی منائیں گے نا، اور وہ ایک نئی آزادی کی ابھی تلاش میں ہیں. جو 75 سال سے ہمیں آزادی ملی ہوئی ہے وہ انہیں قبول نہیں ہے، ان کے خیال میں وہ آزادی نہیں ہے. ان کی آزادی جو ان کا ماڈل دیکھنا ہے آپ نے، وہ ویسے تو جو پریزنٹ حالات میں آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو وہ ماڈل ہمیں صرف کے پی ملتا ہے، جہاں پر مسلسل 9 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے. 2 سیشن ہو گئے نا، ایک پچھلا اور ایک یہ جو ابھی کنٹینیو ہے، 4 سال اس کے ہو گئے ہیں. تو 9 سال میں وہ غلامی سے اس قدر آزاد ہو گئے ہیں کہ آج بھی انہیں اپنی ہیلتھ فیسلٹیز پوری کرنے کے لیے یو ایس ایڈ سے گاڑیاں لینی پڑتی ہیں. وہاں امریکن امبیسڈر صرف انہیں شرم دلانے کے لیے میرا خیال ہے وہ یاد کراتے ہیں کہ ہم نے کتنے کروڑ اور کتنے ارب کی وہ سڑکیں آپ کو بنا کر دی ہیں. تو یہ والی آزادی جو ہے وہ پورے ملک کے لیے چاہتے ہیں. صرف لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے، صرف لوگوں کے جذبات سے کھیلنا ہے. ظاہر ہے ہر شخص کے اندر ملی جذبات ہیں، ہر شخص یہ چاہتا ہے، ہر پاکستانی یہ چاہتا ہے کہ ہم ایک آزاد قوم ہے اور ہم آزاد ہی رہیں، ہم کسی دوسرے کی غلامی میں نہ ہوں. لیکن یہ جو معاملات ہیں، یہ کسی سے ایڈ لینا اور کوآپریشن، یہ سارے ڈیفرنٹ اوکیشنز پہ ڈیفرنٹ معاملات ہیں. پی ٹی آئی کی حکومت وہ سب کچھ جو خود کر رہی ہوتی ہے صرف اس کے خلاف تقریریں کرتی ہے. مطلب مجھے بہت اچھا لگے آزادی کا یہ نعرہ اگر وہ وہاں پر یو ایس ایڈ سے مدد نہ لے رہے ہوں، اگر وہ وہاں پر سڑکیں یو ایس ایڈ سے نہ بنوا رہے ہوں، اگر وہ اپنی ایمبولینس یو ایس ایڈ سے نہ لے رہے ہوں، پھر تو وہ یہ نعرہ لگائیں. اچھا، تو کس چیز کے لیے؟ صرف انتشار پھیلانے کے لیے، صرف لوگوں میں نفرت ابھارنے کے لیے. کتنی نفرت ابھاریں گے یار آپ؟ کیا نکالنا چاہتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مطلب آپ حد یہ دیکھ لیں کہ باقی ساری چیزیں تو چل رہی ہیں. ابھی وہ جو ایک ڈرون حملہ ہوا ہے کابل میں، اس کے حوالے سے صرف پی ٹی آئی کا ایشو ہے کہ جو کسی طرح چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اس میں انوالو کر دیا جائے. مطلب حکومت پاکستان، ہمارے دفتر خارجہ نے بڑا کلیئر کٹ بیان دیا کہ ہماری سرزمین استعمال نہیں ہوئی. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی سرزمین استعمال ہوئی ہو، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، نہ ابھی تک افغان حکومت نے ایسا کوئی ہم پر الزام لگایا ہے. لیکن پی ٹی آئی بضد ہے کہ نہیں جی پاکستان اس میں انوالو ہے. آج آپ ٹویٹ دیکھیں ان کا فواد چودھری صاحب کا، تو وہ اس میں یہی کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں سوال یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی سرزمین استعمال ہوئی ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی ایئر سپیس جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے، ہماری فضائی حدود استعمال ہوئی ہیں. مطلب وہ لوگوں کو یقین دلانا چاہ رہے ہیں، وہ لوگوں کو صرف اس بات پر ابھار رہے ہیں کہ پاکستان اس عمل میں انوالو ہے. مطلب یار ان لوگوں کو خدا کا خوف نہیں ہے کہ جس دور میں ہم نے یہ سارا بھگتا ہے دہشت گردی کی ایک لہر کو، ہم کہتے ہیں کہ 70,000 لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، ہر روز حادثات ہو رہے ہوتے تھے، دھماکے ہو رہے ہوتے تھے. تو وہی لوگ تھے نا، وہ دہشت گرد جن سے آج یہ ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ یہ ان کو مخبری کر رہے ہیں، یہ انہیں آئی تھنک میں کیا مطلب اشتعال دلا رہے ہیں کہ بھائی جان آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں، یہ پاکستان نے کیا ہے. مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی کل تک حکومت کر رہے تھے اور ابھی ٹو بی گورنمنٹ ہے، مطلب کل کو پھر آ سکتے ہیں نا، الیکشن ہو جائیں، اگر یہ جیت جائیں تو پھر آ سکتے ہیں. لیکن انہیں پاکستان کا یا پاکستانیوں کا مفاد بالکل نہیں عزیز ہے. پاکستانیوں پر دھماکے ہوں، پاکستانی مرے، پاکستان قتل ہو جائیں، جو مرضی ہو جائے، انہیں اپنی سیٹ چاہیے، انہیں اپنا اقتدار چاہیے. اس کے لیے وہ اس ملک کو، اس ملک کی حکومت کو، اس ملک کی فوج کو، ہر ایک کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے، کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. وہ کیونکہ انہیں اقتدار چاہیے. اور اب تو یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک اتنی بڑی وہ ہم نے پال لی ہے، مصیبت ہی کہنا پڑے گا. کیونکہ پولیٹیکل پارٹی ایک آتی ہے، الیکشن لڑتی ہے، حکومت میں آ جاتی ہے، اپنا ٹینیور پورا کر کے یا کسی اور وجہ سے، جو ہمارے معاملات ہیں سب کو پتہ ہے، اس کی وجہ سے اگر وہ چلی جاتی ہے
دوبارہ انتظار کرتی ہے, دوبارہ اس پروسیس سے گزرتی ہے سیاسی, پھر حکومت میں آ سکتی ہے. لیکن پی ٹی آئی وہ حکومت ہے, وہ حکومت تھی یا وہ جماعت ہے جن کا بڑا کلیئر موقف ہے کہ اگر ہم 100% جیت جائیں گے, اگر ہماری حکومت ہوگی تب ہم خوش ہیں, ادروائز سب کچھ جھوٹ ہے, سب چور ہیں, سب ڈاکو ہیں, سب فراڈ ہیں, سب غدار ہیں, سب مشرک ہیں, سب کافر ہیں, تب تک جب تک ہمیں حکومت نہیں مل جاتی. اگر ہمیں حکومت مل جاتی ہے یا ادروائز بھی جو ہمارے ساتھ ہے بس وہ ٹھیک ہے, باقی کوئی قابل قبول نہیں ہے. تو اس نظریے کے ساتھ تو وہ ملک چلا رہے ہیں, اپنی پارٹی چلا رہے ہیں, اسی طرح سے ملک چلا رہے تھے. پھر دوسرا وہ جو بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہمارا ہیلی کاپٹر والا, جس میں کور کمانڈر کوئٹہ سمیت ہمارے بڑے سینئر فوجی جو ہیں وہ شہید ہو گئے. تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس پہ جو پروپیگنڈا کیا, سوشل میڈیا پہ جو گند مچا, جس طرح سے ان کے سیاسی ایفیلیشنز کو ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی تاکہ اس کے مطابق ڈیسیژن کیا جائے کہ ہم نے ان پر افسوس کا اظہار کرنا ہے, تعزیت کرنی ہے یا انہیں گالیاں نکالنی ہیں. یہ پی ٹی آئی والوں کا خیال تھا. تو اچھا خیر کچھ لوگوں کا, ایک دو لوگوں کا ویڈیو آ رہی ہے کہ ان کے شاید سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گئے ہیں, وہ اس حوالے سے اپنی ندامت کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن اس میں جو سب سے بڑا واقعہ ہوا وہ صدر عارف علوی صاحب کے حوالے سے تھا, جو ذرائع سے خبر آئی کہ وہ تعزیت, وہ اس میں جنازے میں جانا چاہتے تھے, لیکن پتہ یہ چلا کہ وہ جو ساری کیمپین چلی ہے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کی طرف سے, تو اس کا ری ایکشن کے طور پہ وہاں پہ لوگ نہیں چاہتے کہ وہ آئیں. اچھا ویسے یہ بھی بڑی, اچھا اس میں ہاں ڈی جی آئی ایس پی آر سے جب سوال کیا گیا اسی والے سے کہ صدر صاحب کیوں نہیں گئے, صدر صاحب سپریم کمانڈر ہوتے ہیں نا, صدر پاکستان جو ہے وہ افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر بھی ہیں. تو انہوں نے کہا اس پہ انہوں نے کمنٹس نہیں دیے, بلکہ میرا خیال ہے انہوں نے کہا کہ شاید اس پہ میں نہ ہی کچھ کہوں تو اچھا ہے. اچھا اس سے صاف ظاہر ہے کہ کوئی کچھ نہ کچھ وہاں پر ہے, وہاں پر ہوا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب وہاں گئے ہیں, ان کے گھر گئے ہیں, تو پھر تو یہ تاثر تبدیل ہو جانا چاہیے شاید. یا پھر وہی بات ہے کہ کچھ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ غلط ہے, اور شاید کچھ لوگ ایسا بھی سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کا کوئی فالٹ ہی نہیں ہے, وہ تو بالکل ٹھیک ہے. تو پھر تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. لیکن پریشانی کی بات بہرحال ہے کیونکہ ہم اس ملک کے لوگوں میں تفریق پیدا کر رہے ہیں, ہم انہیں نفرت کرنا سکھا رہے ہیں, ہم انہیں لڑنے کی ترغیب دے رہے ہیں, ہم ایک دوسرے کو مارنے کی ترغیب دے رہے ہیں. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو اور ایک اور اہم چیز جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ انہوں نے 9 حلقے جو انتخابات ہونے ہیں, عمران خان صاحب نے کل ایک بڑا بولڈ ڈیسیژن کیا نا, انہوں نے اعلان کیا کہ وہ تمام 9 کے 9 حلقوں سے خود الیکشن لڑیں گے. اچھا جی آپ لڑ لیں, ویسے تو ٹیکنیکلی, لیکن چونکہ اجازت ہے آئین میں, ابھی تک اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے, اور اس کے میں نے کوئی ایسی قانونی رائے نہیں سنی ابھی تک ہم نے کہ اس میں کوئی کسی پر لمٹ ہے کہ کتنے حلقوں سے الیکشن لڑ سکتا ہے. 5 سے تو وہ پہلے بھی لڑے ہیں, باقی بھی ہمارے لیڈرز کبھی کوئی 2 سے 3 4 5 حلقوں سے لڑتے ہیں, اس طرح کی بات ہے. لیکن اس پر جو باتیں ہو رہی ہیں کہ اس پہ جو ایکسپینس ہوتا ہے وہ کیوں ہم پر برڈن آ رہا ہے. کسی کو بھی, میں اس کے خلاف نہیں ہوں, ایک آدمی 100 حلقوں سے لڑنا چاہے وہ 100 حلقوں سے لڑے. ہاں جتنی اضافی سیٹوں سے اس نے لڑنا ہے الیکشن, اس کا جو خرچہ ہے, جو الیکشن کمیشن کا ایک سیٹ پر ضمنی انتخاب کرانے پر خرچہ ہوتا ہے, اس حساب سے جتنی اضافی سیٹوں پہ الیکشن لڑنا ہے اتنے پیسے وہ جمع کرا دیں. کیونکہ دیکھیں عوامی نمائندگی کے حوالے سے جو الیکشن لڑنا چاہتا ہے اس کے لیے تو ایک سیٹ کافی ہے, ظاہر ہے اس نے ایک ہی سیٹ اپنے پاس رکھنی ہے نا. تو جو ایک سے زیادہ سیٹوں پہ الیکشن لڑنا چاہتا ہے وہ پھر اس کا شوق ہے, وہ اپنی ذرا بلے بلے کرنا چاہتا ہے نا, اپنے مسلز دکھانا چاہتا ہے, اپنی طاقت دکھانا چاہتا ہے, اپنی پاپولیرٹی کا اظہار کرنا چاہتا ہے. تو یہ اس کی پرسنل پاپولیرٹی ہے, پبلسٹی ہے, اس کی پرسنل مارکیٹنگ ہے. تو اس کے لیے پھر اس کو اسپینڈ کرنا چاہیے. اس پولیٹیکل پارٹی کو یا اس شخص کو جو زیادہ حلقوں سے الیکشن لڑ رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ تمام سیٹوں کا جتنا خرچہ ہونا ہے ان سیٹوں پہ الیکشن کے لیے بعد میں, تو وہ الیکشن کمیشن میں جمع کرا دے اور آ جائے. ہاں اس کے علاوہ اگر کوئی ایشو ہے تو وہ پھر قانونی ماہرین دیکھیں گے, اور پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے کہ انہیں دیکھنا چاہیے کہ کیا اس میں کسی لمٹ کی ضرورت ہے. میرا تو اس میں صرف ایک پوائنٹ ہے, میرے بھی پیسے لگتے ہیں, میں ایک ٹیکس پیئر ہوں, میرے دیے ہوئے پیسے جو ہیں وہ ہماری فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہونے چاہیے. یہ لوگوں کی شو شاہ کے لیے نہیں ہونے چاہیے کہ وہ دکھانا چاہتا ہے. مطلب یہ شاہ محمود قریشی صاحب کے بیٹے کو سوجھی کہ اس نے قومی اسمبلی کی سیٹ چھوڑ کر صوبائی اسمبلی میں آنا چاہ رہا ہے. یار آپ اپنے ذاتی شوق کے لیے آنا چاہ رہے ہیں تو وہ ہمارے ایکسپینس پہ کیوں ہونا چاہیے. وہ کوئی بھی ہو, وہ عمران خان صاحب ہوں, وہ نواز شریف صاحب ہوں, وہ شہباز شریف صاحب ہوں, وہ آصف زرداری صاحب ہوں, بلاول بھٹو صاحب ہوں, مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں, جو بھی ہو,
جو بھی ایک سے زیادہ سیٹوں پر الیکشن لڑنا چاہتا ہے وہ اضافی سیٹوں کے پیسے ایڈوانس میں جمع کرا دے. سیٹھ لوگ ہیں, ان کو کیا فرق پڑتا ہے اگر 50-60 کروڑ روپے یا 70-80 کروڑ روپے یا 1 ارب روپیہ اس پہ خرچ ہونا ہے. عمران خان صاحب کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, بہت پیسے آئے ہوئے ہیں ان کے پاس فارن فنڈنگ کے, تو وہ ادھر جمع کرا دیں اور آ جائیں الیکشن لڑ دیں. لیکن وہ تو الیکشن لڑنے کے بجائے ان کی پارٹی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچ گیا کہ جناب اس پہ الیکشن رکوا دیں. مطلب کیا مذاق ہے یار یہ. ایک طرف وہ لڑنا چاہ رہے ہیں, دوسری طرف الیکشن رکوا رہے ہیں, اور اس کے لیے بہانہ کیا ہے کہ جی ہم نے ریٹ کیوں یا کہ ہمارے سارے استعفے اکٹھے منظور کریں. تو بھائی آپ چلے جائیں نا, اسپیکر صاحب بلا رہے ہیں, 10-10 15-15 لوگوں کو بلا رہے ہیں, آپ جائیں, جا کر وہاں پر وہ پیش ہو جائیں. اگر تو یہ غیر آئینی کام ہے, اسپیکر کو اگر اختیار ہے کہ وہ گروپس کی صورت میں, چھوٹے چھوٹے گروپس کی صورت میں بلا سکتا ہے, تو وہ اپنا اختیار استعمال کر رہا ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا آئینی اختیار نہیں ہے تو آپ سپریم کورٹ پہ چلے جائیں اور وہاں سے تشریح کرا لیں. آپ کو تو بہت اچھی تشریح مل جاتی ہے, تو آپ جائیں کر لیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسپیکر کا اختیار ہے, تو پھر اس اختیار کو مانیں, اس آئین اور قانون کو مانیں. اور وہاں جا کے آپ کو اپنے لوگوں پہ ٹرسٹ کیوں نہیں ہے؟ کیوں ڈر لگتا ہے آپ کو اپنے لوگوں سے؟ آپ کو کیوں خیال ہے کہ آپ کے لوگ بھاگ جائیں گے؟ اگر آپ کو یہ خیال نہیں ہے تو ان کو آنے دیں, اسمبلی میں آئیں, اپنے استعفے منظور کرائیں اور آ جائیں باہر. اور یہ 9 حلقوں سے آپ الیکشن لڑ لیں, بظاہر یہ بہت اچھی اور بہت پاورفل موو ہے. مطلب عمران خان صاحب اس کا بہت فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. لیکن آپ یہ سوچ لیں کہ اگر 9 میں سے کچھ نشستوں سے عمران خان صاحب ہار گئے تو پھر عمران خان صاحب کے بھی غبارے سے وہ ہوا نکل جائے گی. پھر وہ جو ان بیٹیبل کا کانسیپٹ ہے نا, اور وہ کہ وہ سب سے پاپولر ہوں, سب سے طاقتور ہوں, سب سے مشہور ہوں, سب سے زیادہ لوگوں کے دلوں میں بستا ہوں, پھر یہ ختم ہو جائے گا. اور پھر وہ جنرل الیکشن سے پہلے ایک دفعہ ہی ہونا ہی ہے. وہ امپریشن جو ایک دفعہ بن گیا وہ پھر وہی کنٹینیو کرے گا اگلے الیکشن کے لیے. اور اگر آپ زیادہ سیٹوں سے ہار گئے خان صاحب, تو پھر حکومت بھی شاید سوچے کہ فوری الیکشن کرا دیں, پھر وہ اس کا فائدہ لیں گے. تو جو پالیٹکس کا طریقہ ہے اس کے مطابق آئیں, اور 9 میں بھی لڑنا ہے تو آ جائیں. اب بھاگے نا, کورٹس کے ذریعے نہ لیں, بھاگنے میں زیادہ چانس بھی نہیں ہے. اب ایک تو عدالتی کارروائی شروع ہونے والی ہے, دوسرا ایف آئی اے نے آپ کے لوگوں کو بلانا شروع کر دیا ہے. اب 2 لوگوں کو تو نوٹس آ گئے ہیں. ایک اسد کیسر صاحب ہیں اور انہیں پشاور میں بلایا گیا ہے, اور یہاں پر جو ہے میاں محمود الرشید صاحب لاہور میں, انہیں ایف آئی اے نے بلا لیا ہے. اچھا, جعلی اکاؤنٹس ان دا سینس کہ عمران خان صاحب نے تو خود بیان دیا ہے نا, اسد کیسر صاحب تو اس کیٹیگری میں آتے ہیں کہ جو پارٹی فنڈ آ رہا تھا وہ بھی ممنوع ہے. ایک تو وہ اللیگل تھا نا, اس کے بعد جب وہ آ گیا ہے تو وہ گئے کہاں پیسے, کہ وہ میرے دوستوں نے اکاؤنٹس بنا کے نکلوا لیے خود ہی. تو ان میں اسد کیسر صاحب ہیں جن کو سب سے پہلے بلایا گیا ہے. تو وہ کیا جواب دیں گے؟ پہلے ایک ایکسرسائز ہو گئی ہے نا, ایف آئی اے نے ان کے 4 ملازمین کو بلایا تھا, تو ان کے اکاؤنٹس میں جو بڑی بڑی رقمیں آئی ہوئی تھیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے تو کچھ نہیں پتا, ہم نے تو پارٹی کے جو فائنانس مینیجر ہیں ان کو دے دیے سارے پیسے, ہم سے تو چیک بک سائن کروا کے لے لی گئی تھی, بلینک چیک سائن کروا کے لے لیے تھے اور وہ نکلوا کے کھا لیے. اچھا, وہ کیسے ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر ہو گیا ہو؟ کون فائنانس مینیجر ہوتا ہے؟ جو پاکستان میں جو پارٹی ہیڈ ہوتا ہے وہی سب کچھ ہوتا ہے. تو فائنلی تو عمران خان صاحب جواب دیں گے نا. یہ تو چھوٹے چھوٹے ملازم تھے بیچارے, انہوں نے یہ کروڑوں اربوں روپے جو گئے ہیں وہ عمران خان صاحب نے جواب دینا ہے اس کا. اور یہ اسد کیسر صاحب کے اکاؤنٹس میں جو گئے ہیں وہ اسد کیسر صاحب نے جواب دینا ہے کہ بھائی جان یہ 2 نمبر اکاؤنٹ آپ نے کیسے بنا دیا پارٹی کا. اور ان کے باس کا, عمران خان صاحب کا بیان موجود ہے کہ یہ 2 نمبر اکاؤنٹ بنائے گئے, جعلی اکاؤنٹ میرے علم میں نہیں ہے. تو اسد کیسر صاحب پھنستے ہیں. یہاں پہ محمود الرشید صاحب کا یہی معاملہ ہے, ان کے بھی اکاؤنٹس نکل آئے جو انہوں نے خفیہ رکھے ہوئے تھے یا شو نہیں کرا رہے تھے. تو اس میں جو ٹرانزیکشن ہے, دوسری صورت میں جو خفیہ نہیں بھی ہیں ان پہ جو ٹرانزیکشنز ہیں اس کو جسٹیفائی کرنا ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے اور کہاں گئے ہیں. تو اچھا, ہر اسٹیشن پہ الگ الگ بلانا ہے ایف آئی اے نے نا, جہاں جہاں کے لوگ ہیں ان کو وہاں وہاں بلائیں گے. اور یہ کارروائی چند دنوں میں اس سٹیج پر پہنچ جائے گی کہ لوگوں کی گرفتاریاں اور لوگوں کے چلان عدالتوں میں پیش ہونے شروع ہو جائیں گے. تو پھر کون سا الیکشن؟ وہ جو لوگ جن کا بھی, جس کسی کا بھی کوئی ایک چیز فالٹ ثابت ہو گیا تو وہ تو ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. تو پھر وہ گیا. تو عمران خان صاحب, جہاں سے میں نے شروع کیا تھا, عمران خان صاحب کے پاس بچت کا صرف ایک آپشن ہے کہ وہ نواز شریف سے این آر او لے لیں. اور میں ویسے اس کے خلاف ہوں گا, میں نہیں چاہتا کہ یہ این آر اوز کی گیم چلے. آپ قانون اور آئین کے مطابق چلنے دیں, قانون کو اپنا راستہ بنانے دیں, جس نے جو غلط کیا وہ اس کو بھگتے. اچھا, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آئین میں کچھ غلطیاں ہیں, قانون میں کچھ غلطیاں ہیں, تو پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں, پارلیمنٹ موجود ہے, وہاں آ جائیں. وہاں ابھی بھی تنخواہیں لے رہے ہیں نا خان صاحب اور ان کے سارے ساتھی, تنخواہیں لے رہے ہیں, تو تھوڑی سی حلال کر لیں اس کو. پارلیمنٹ میں آئیں, بیٹھ کے سیٹل کریں چیزیں. جو قوانین جو ڈاؤٹ فل ہیں, جن پہ آپ کو لگتا ہے کہ غلط استعمال ہو جاتا ہے, ان کا مس یوز ہوتا ہے, ان کو تبدیل کریں اور ٹھیک کر لیں اور آگے چل پڑیں. اور پنجاب میں بھی جو چیزیں ہو رہی ہیں, حکومت تو بن گئی ہے,
وزراء کا حلف بھی ہو گیا ہے. اچھا اس گورنر نے ویسے اس طرح سے خوار کرنے کی کوشش نہیں کی ابھی تک جس طرح سے عمر چیمہ صاحب نے کیا تھا. عمر چیمہ صاحب کو بھی بڑی اہم ذمہ داری مل گئی ہے. عمر چیمہ صاحب بن گئے ہیں اسپوکس پرسن حکومت پنجاب کے. آئی تھنک میڈیا ایڈوائزر بنے ہیں. میڈیا ایڈوائزر وہ بن گئے ہیں اور اسپوکس پرسن بن گئے ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب. اچھا ان کی آپس میں نہیں بننی. آپ دیکھیے گا دونوں کے پاس میڈیا ہے تو ان دونوں کا اب آپس میں جھگڑا ہی چلے گا. تو اور اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ پرویز الہی صاحب کو. وہ تو اپنی ٹیم لانا چاہ رہے تھے نا, لیکن ان کے ساتھ ہوئی بڑی ستھری ہے. ان کی پارٹی کا ایک بھی بندہ ابھی تک وزیر نہیں بنا. خیر انہیں لارا لگایا گیا کہ وہ اگلے فیز میں ان کے بندے لگا لیے جائیں گے, لیکن انہوں نے کوئی 50 کے قریب افسروں کا تبادلہ کر دیا اب تک اہم عہدوں پہ جو موجود تھے نا. اور آج چیف سیکریٹری نے بھی اپنی سیٹ چھوڑنے کا وہ کر دیا. انہوں نے کہا جی میں کنٹینیو نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ اور مجھے بھجوا دیں وفاق میں. لیکن ان کو بھی عاشورہ تک کے لیے کہا گیا کہ وہ اس کو جاری رکھیں اپنا کام, اور اس کے بعد پھر جو بھی تبدیلی ہوگی وہ دیکھی جائے گی. اور تبدیلیاں تو چلتی رہنی ہیں. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ تبدیلی ایسی آئے جو اس ملک کے لیے اور اس ملک کے عوام کے لیے, آپ کے لیے, ہمارے لیے, ہم سب کے لیے بہتر ہو. شکریہ.